अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम दिल से दिल तक की दूसरी किस्त शुरू करते हैं। छोड़े आंटियों से, वो ऐसी ही है कमाल की। हमें शॉपिंग पर भी जाना है, चले शहरीन। वो नॉर्मल अंदाज में बोलता उठ खड़ा हुआ तो वो दोनों भी खड़ी हुई। शहरीन, अपना मूड ठीक करो और अच्छे से शॉपिंग करना। आज तुम दोनों ने वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करना है। नाहिद बेगम ने शाइस्तगी से परेशान सी खड़ी शहरीन को कहा, जिसकी आंखें वेडिंग ड्रेस सुन के चमकी। बाकी सब भूल गया। ओह यस, चलो चले नाहिल। पुरजोश सी बोलती उसने नाहिल के बाजुओं में बाजू हमाइल किया और अपनी माँ को बाय बोलती कार तक आई। नाहिल ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो वो बाल झटकती अगली सीट पर बैठी। एक बुरी नज़र पीछे बैठी नायाब पर डाली, जो फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रही थी। नाहिल, हम कौन से मॉल जा रहे हैं? नाहिल जब बैठ चुका तो नायाब ने 1 मिनट कहते हुए उजलत से उससे पूछा। हम सेंटोरस मॉल जाएंगे। शहरी ने मुंह चढ़ा के जवाब दिया। वो ओके बोलती अपनी दोस्त को सेंटोरस आने का बताने लगी। सेंटोरस मॉल पहुंच के वो इन दोनों से माजरत करती फरवा को लेके अलग हो गई थी। नाहिल बदमज़ा हुआ मगर शहरीन ने शुक्र अदा किया। न जाने क्यों वो उससे इनसिक्योर हो रही थी। 2 घंटे माल में ख्वार होने के बाद आखिरकार शहरीन को मुश्किल से एक जोड़ा पसंद आया था। डल पिंक कलर का लहंगा जिस पर खूबसूरत स्टोन वर्क हुआ था। घेरे पर चौड़ी महरून खूबसूरत नगों की पट्टी थी। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत जोड़ा था। मैचिंग में शेरवानी पसंद करने के बाद नाहिल उसे फूड सेक्शन की तरफ ले गया था, जहां शहरीन को उसकी कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त मिल गए, जिनमें ज़्यादातर लड़के ही थे। इन सब से चहक चहक के बातें करते हुए वो नाहिल को यकसर फरामोश कर बैठी। सामान वो पहले ही पार्सल करवा चुके थे। बातों बातों में इन सब का आउटिंग का प्लान भी बन गया। नाहिल सख्त बदमज़ा हुआ जब शहरीन ने उसे भी चलने की ऑफर की। मैं ज़रूर चलता, मगर शादी के कार्ड्स सेलेक्ट करने जाना है। तुम जाओ, एंजॉय करो। बरवक्त उसे बहाना सूझा था। शादी कार्ड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर तुम अपनी इस कज़न के साथ चले जाना। इतरा के कहते हुए उसने नाक सिकोड़ा था और फिर नाहिल को बाय बोलती वो अपनी दोस्तों के साथ ये जा वो जा। तौबा, उसके जाते ही नाहिल ने सुख का सांस लिया। फ़ौरन से नायाब का नंबर मिलाया जो उसने आते हुए नायाब से लिया था। हेलो, क्या हुआ? दूसरी बेल पर कॉल उठाते हुए वो बेजारी से बोली। वो फरवा के साथ क्रॉकरी देख रही थी। कहाँ हो तुम लोग? ऊपर फूड सेक्शन की जानिब आओ, वो ऑर्डर देते हुए बोला। मैं क्यों आऊँ? तुम्हारे साथ तो शहरीन है ना? वो चली गई है, तुम आओ। वो बजिद हुआ, वो उकता के बोली। मगर मेरे साथ तो मेरी दोस्त भी है। वो झंझला ही गई। बेतुकी जिद, भला वो क्यों उसे बुला रहा है? मैं क्या आदमखोर हूँ जो तुम्हारी दोस्त को खा जाऊँगा? उसे भी ले आओ। रोब से हुक्म सादर करके उसने ठग से फ़ोन रख दिया। वो जो जवाब में कुछ तीखा सा कहने का इरादा रखती थी, टू टू की आवाज़ सुन के उसका बीपी ही छूट कर गया। फरवा उसके करीब आई तो वो गुस्से से फ़ोन को घूर रही थी। क्या हुआ? क्यों बेचारे फ़ोन को डरा रही हो? फरवा को क्या पता था कि वो किस मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल रही है। अब इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है कि फ़ोन डरे मुझसे। वो काट खाने को दौड़ी तो फरवा 2 कदम पीछे हुई। ईजी ईजी, उसने दोनों हाथ मसलहतन ऊपर उठाए। क्या हुआ जो फुल्लन देवी बनी हो? समझता क्या है खुद को? मुझे ऑर्डर दे रहा है। उसे मैं फ़ोन परस में ज़ोर से फेंका। कौन दे रहा है ऑर्डर? फरवा मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोली तो वो भी गहरी सांस लेती हुई नॉर्मल हुई। वो नाहिल का बच्चा मुझे बोल रहा है कि अपनी दोस्त को लेकर फूड सेक्शन की जानिब आओ। उफ अल्लाह, मुझे लगा जाने क्या हो गया। फरवा ने तने आसाब ढीले किए और चौंक के उसे देखा। वो हैंडसम सा लड़का जो तुम्हारे साथ था? हाँ वही, वो तने के बोली। कितनी कोई गधी हो तुम, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें बुला रहा है, तुम गुस्सा कर रही हो। इंतहाई कोई बदजौक लड़की हो। फरवा उसकी मोटी अकल पे मातम करती उसे बाजू से पकड़कर घसीट रही थी और वो शदीद गुस्सा जब्त करती खींची चली जा रही थी। फूड कॉर्नर पर वो उन्हें जल्द ही मिल गया था। फरवा पुरजोशी से उसे मिली थी। वो तीनों एक टेबल सेलेक्ट करके बैठ गए थे। फरवा और नाहिल मज़े से बातें कर रहे थे। वो उकताई सी बैठी थी। आप लोग क्या लेंगे? कुछ ऑर्डर करूँ आपके लिए? नाहिल ने रस्म मेहमान नवाजी निभानी चाहिए। वो चुप थी। उसे बुरा भी लग रहा था। नहीं, खाना यहाँ नहीं खाएंगे। वो फरवा बता रही थी कि यहाँ का एक ढाबा बहुत मशहूर है, वहाँ की चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की होती है, हम तो वहीं जाके खाएंगे। वो इश्तियाक से फरवा की जानब मुड़ी, नाराज़गी जैसे भूल गई। फरवा, हमें ले चलो वहाँ। नायाब फारूक, एक मशहूर बेकरी की ऑनर, एक मशहूर बुटीक की ऑनर, एक आम से ढाबे में लंच करेंगी। क्या दिन आ गए अमीरों के। फरवा अफसोस से बोलती नफ़ी में सर हिला रही थी। नाहिल ने दिलचस्पी से नायाब को देखा। अब क्या जवाब देगी? बकवास करना जब भी करना, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मेरा भी दिल करता है कि अच्छा खाना खाऊं,
مجھ سے ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں فضول قسم کے کھانے نہیں کھائے جاتے. فروا مجھے لے چلو وہاں. آخر میں اس نے فلمی ہیروئنز کی طرح مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے دہائی دی تو فروا ہنسنے لگی. ناہل مبہوت سو سے دیکھنے لگا. اچھا اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لے کے چلتی ہوں وہاں پر, فروا اترا کے بولی. تو ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر تینوں ہاتھ ساتھ میں ہنسے تھے. تھوڑی دیر میں وہ اسی ڈھابے پر بیٹھے چٹا چٹ چکن کڑاہی نوش فرما رہے تھے. عمدہ اور لذیذ چکن کڑاہی, اوپر سے سستی. ناہل کے لیے یہ سب بہت نیا تھا. وہ کافی انجوائے کر رہا تھا. ان دونوں نے اسے ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ پہلی بار ان کے ساتھ آیا ہے. ڈھابے کے باہر ایک چھوٹی سی لوکل مارکیٹ بھی تھی. وہ دونوں اسے لے کر وہاں شاپنگ کرنے بھی گئی تھی. ایک عمدہ اور بھرپور دن اس نے ان دونوں کے ساتھ گزارا تھا. واپسی پر فروا اپنی گاڑی میں چلی گئی تھی. نایاب اس کے ساتھ آئی تھی. تو اب ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ گاڑی چلاتے ہوئے ناہل نے اس سے پوچھا تو وہ چونک کے اس کے جانب مڑی. دوستی کیوں؟ تم پہلے سے میرے کزن ہو. ہاں پر دوست ہونا زیادہ اچھا ہوتا ہے. ناہل نے یو ٹرن لیتے اسے پوچھا تو وہ مسکرائی, بس ہلکا سا. میری نظر میں ہر رشتہ اہم ہے. ہر رشتہ اپنی جگہ زبردست ہے. دوست الگ ہوتا ہے مگر کزن کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اس سے آپ پہلے ہی خون کے رشتے میں بندھے ہوتے ہیں, اور خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ نرمی سے بول رہی تھی. ناہل سے شاید پہلی بار وہ مسکرایا. یہ لڑکی کسی کو بھی لاجواب کر سکتی ہے. اس نے سر جھٹکا. اچھا تو کزن صاحبہ اب ایسے ہی رہنا, واپس اجنبی مت بن جانا. اچھا جی کزن صاحب. نایاب بلاخر کھل کے مسکرائی. ویسے مجھے وہ والا ٹائٹل زیادہ پسند آیا. ناہل آنکھوں میں شرارت لیے بولا. وہ چونک کے سیدھی ہوئی. کون سا ٹائٹل؟ مرزا غالب کے چھٹے سالے والا. وہ ایک دم سے بولا تو اسے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا, اور دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے. دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں. سمینہ گھن چکر بنی ہوئی تھی. دادو ملازموں کی جان نکال رہی تھی. جب تک کوئی کام ان کے مطابق نہیں ہوتا تھا وہ کسی کو ٹکنے تک نہیں دیتی تھی. ناہل شہرین کا ڈرائیور بنا ہوا تھا اور وہ اسے جی بھر کر خوار کر رہی تھی. کل ان کی پری ویڈنگ سرمنی تھی جس کا نام سنتے ہی نایاب بے ہوش ہوتے ہوتے بچی. یہ کون سی سرمنی تھی بھلا؟ شہرین اور اس کے اترنگے شوق. ابھی وہ تھکا ہرا لوٹا تھا. آتے ہی صوفہ پر دھپ سے گرا تھا. بہت تھک گئے کیا؟ آواز پر وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا. وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی. آنکھوں میں شرارت لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی. پلم کلر کے لون کے جوڑے میں فریش لگ رہی تھی. بال آدھے کیچر میں بندھے. دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر تھا. ہاں یار, شہری نے تھکا دیا بہت. پتہ نہیں کس گدھے نے اسے بول دیا کہ اس کی سکن ڈل لگ رہی ہے, اور شامت میری آئی ہے. 5 گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں. وہ سر ایک طرف ڈھلکائے اداسی سے بولا تو توجہ سے سنتی نایاب کی آنکھیں چمکی. اف میرے اللہ, یہ ظلم کس نے کر دیا اس کے ساتھ؟ اس کے منہ پہ بول دیا کہ اس کی سکن ڈل لگ رہی ہے. شکر کرو ناہل اسے ہارٹ اٹیک نہیں آیا, ورنہ ابھی تم ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے. وہ سنجیدگی سے ایک غیر سنجیدہ بات کہہ رہی تھی. ناہل بے اختیار ہنسا تھا. ہنسو مت لڑکے, کل تمہاری پری ویڈنگ سیرمنی ہے. جاؤ تم بھی جا کے پارلر سے منہ رگڑوا کے آؤ, ورنہ یہ نہ ہو کہ کل تم اپنی ہونے والی خوبصورت بیوی کے پہلو میں لنگور لگو اور وہ محاورہ سچ ہو جائے. حور کے پہلو میں لنگور. وہ اسے بڑی بوڑھیوں کی طرح مفید مشوروں سے نواز رہی تھی اور ہنس ہنس کے دوہرا ہو رہا تھا, مگر آخری بات پر وہ چونک کے سیدھا ہوا. لڑکی, کیا تم نے مجھے ابھی لنگور کہا؟ اس نے سوالیہ آبرو اٹھا کے اسے گھورا تو توبہ توبہ, کیا زمانہ آ گیا ہے. لنگور کو لنگور بولا تو برا منا گیا. وہ افسوس سے بولتی صوفے سے اٹھی, چپل پہنی اور دوڑ لگا دی. ناہل کو جب سمجھ آیا کہ وہ اسے لنگور بول کے گئی ہے وہ اس کے پیچھے بھاگا. نایاب کی بچی بتاتا ہوں میں تمہیں, لنگور بولا, مجھے صبر کرو ذرا. وہ زور سے چلایا. وہ سیڑھیاں پھلانگتی اوپر کو بھاگی اور ناہل کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں گھسی. لاک لگایا اور اکھڑی سانس بحال کی. وہ اس کے کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ پیٹ رہا تھا. وہ سر پھینکے ہنستی جا رہی تھی. نایاب میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو. وہ چلایا. نہیں کھولوں گی. وہ بھی چلائی. اس نے غصے سے پیر پٹخے تھے. تم ہاتھ لگو میرے, بتاتا ہوں میں تمہیں. غصے سے بھرنا تھا. وہ دھپ دھپ کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا. نایاب کے کہکہے نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا. وہ کمرے میں آیا, دھپ سے کاؤچ پر بیٹھا. غصہ مسکراہٹ میں ڈھلا. I truly love her. اداسی سے بڑبڑایا اور آنکھیں بند کرتا لیٹا. سر پشت سے ٹکایا تو اس کی خوبصورت ہنسی کانوں میں گھلتی چلی گئی. شادی سے کچھ دن پہلے پہلی محبت, اس کے خوار ہونے کی باری تھی.
آج ان دونوں کی پری ویڈنگ سرمنی تھی جو ناہل کے گھر ہی رکھی گئی تھی. باہر لان میں سارا انتظام خود نایاب نے کیا تھا. خوبصورت سنہری لائٹس اور وائٹ للی فلاورز سجا لان بے حد شاندار لگ رہا تھا. ویٹرز ہاتھوں میں لوازمات کے تھال لیے یہاں وہاں جاتے دکھائی دیتے تھے. وہ تیار ہو کے نیچے آئی تو صحن میں رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا. شوخی سے جلوے بکھیرتی حسینائیں جن کا میک اپ اور لباس دیکھ کر لگتا تھا کہ مقابلہ حسن یہی منعقد ہونا ہے. اس نے نفی سے سر ہلا کے آسمان کی جانب دیکھا. ان سب کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ سر جھٹک اپنے سبز آنکھوں کو پورے صحن میں فروا کی تلاش میں گھمانے لگی. وہ اپنی کلیکشن کے ایک سنہری جلمل گاؤن میں ملبوس تھی. آستین پوری تھی. دوپٹہ اور پاجامہ کالے رنگ میں تھا. دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر تھا. بال فرینچ ناٹ میں بندے تھے. آنکھوں پہ ہلکا سا سنہری آئی لائنر، رونٹوں پہ ہلکی ریڈ لپسٹک. وہ عام دنوں کی نسبت خوبصورت لگ رہی تھی. تھوڑی دور سے فروا نظر آئی تو وہ بے اختیار مسکرا اٹھی. وہ ہاتھ ہلاتی اسی کی جانب آ رہی تھی. اس نے کالے رنگ کا شپون کا گھٹنوں تک آتا گھیرے دار فراک پہن رکھا تھا. وہ بھی کافی اچھی لگتی تھی مگر اسے نایاب بہت خوبصورت لگی تھی. اس نے ڈھیروں ساری تعریف بھی کی تھی. وہ باتیں کرتی کارنر پر لگے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی. یار کتنی کنجوس ہو تم. اتنے خوبصورت ڈریسز ہیں تمہاری کلیکشن کے مگر مجال ہے کبھی مجھے غریب کو گفٹ کیے ہوں. فروا اس کے خوبصورت جوڑے کو دیکھتی کرس کر بولی کتنی کوئی ڈرامے باز ہو. ابھی پچھلے منتھ ہی تو میں نے تمہیں ایک جوڑا گفٹ کیا تھا. نایاب نے اسے افسوس والی نظروں سے گھورا. بس ایک جوڑا؟ فروا نے ناک سکوڑا جیسے ایک جوڑے کا کوئی مول ہی نہیں. دیا تو تھا نا. نایاب نے ناک سے مکھی اڑائی. تم سے بحث کرنا مطلب خود کے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا. فروا تب ہی گئی تھی. تو میں نے کب منتیں کی ہیں تمہاری کہ مجھ سے بحث کرو. نایاب نے ہوں کر کے شانے اچکائے تو فروا دانس پیس کے رہ گئی. اس سے پہلے وہ حساب برابر کرتی نایاب کی کوئی کزن ان دونوں کی جانب چلی آئی. نایاب اسے ملنے کھڑی ہوئی تھی. السلام علیکم، کیسی ہو نایاب؟ وہ بسمہ تھی. مسکرا کر نایاب سے ملی. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں بسمہ آپی؟ وہ بسمہ کے گال سے گال مس کرتی مسکرا کر بولی تو وہ دونوں بیٹھ گئیں. واہ یار، جب سے مشہور ہوئی ہو عید کا چاند ہو گئی ہو. ہم غریبوں کو تو بھول ہی گئی ہو. بسمہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھ کر بولی تو وہ شرمندگی سے مسکرائی. ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس ذرا مصروفیت زیادہ ہے. ایک تو بوتیک اور پھر بیکری، دونوں کام ہینڈل کرنا آسان نہیں. چلو کوئی بات نہیں، اب مل گئی ہو تو تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. آخر اتنی معروف شخصیت کے ساتھ بیٹھنے کا شرف تو حاصل ہو. بسمہ نے محبت سے اسے دیکھ کر کہا. اتنی بھی مشہور نہیں ہوں یار، تم دونوں تو مجھے آسمان پر بٹھا دیتی ہو. وہ بولتے ہوئے رکی اور فروا کی جانب مڑی جو کوہنی میز پر ٹکائے اس پر تھوڑی جمائے منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی. اوہ سوری، میں تو تم لوگوں کو ملوانا بھول ہی گئی. وہ اپنے سر پر ہلکی چپت لگاتی مزید شرمندہ ہوئی. کوئی نہیں، میں اپنا تعارف خود کروا دیتی ہوں. فروا نے اسے دیکھ کے منہ بنایا اور بسمہ کی جانب مڑی. ماہ بدولت کو فروا کہتے ہیں، اس بدذوق لڑکی کی واحد دوست. فروا نے گردن اکڑائی تو بسمہ مسکرائی. یہ تم نے ٹھیک کہا ہے، تو یہ انتہائی بدذوق لڑکی ہے، ورنہ ہمارا اتنا ہینڈسم کزن کوئی اور نہ لے اٹھتا. بسمہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور ایک نظر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے مسکرا کر باتیں کرتے ناہل پر ڈالی. نایاب نے بھی گردن گھما کے ایک نظر سے دیکھا تھا. بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بال جیل سے سیٹ کیے وہ کافی لڑکیوں کا دل توڑ رہا تھا. ہاں ہے تو بہت ہی ہینڈسم اور نیچر بھی بہت اچھی ہے، مگر جہاں نایاب جیسی بورنگ اور کھڑوس لڑکیاں کزن ہوں وہاں یوں ہی باہر والے لے جاتے ہیں ہینڈسم لڑکے. فروا کو بھی نایاب کی عقل پر افسوس ہوا. نایاب نے ان دونوں کی بات پر خاطر خواہ غور نہیں کیا. نایاب کی بچی، میں تو چلو منگنی شدہ ہوں، تم نے کیوں جانے دیا اسے؟ بسمہ نے تعصف بھری ایک نظر نایاب پر ڈالی، پھر ناہل پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالتے مزید بولی. دیکھو تو ہر لڑکی پلٹ کر دیکھ رہی ہے اسے. بسمہ کی بات کا مطلب سمجھتے ہی نایاب کا دماغ بھگ سے اڑا. چپ کرو تم دونوں، وہ صرف میرا کزن ہے، دیٹس اٹ. وہ حسب عادت بھڑک اٹھی. اس کی شادی بھی ہونے والی ہے اور شہرین ہے بھی خوبصورت. آخر میں ذرا تفاخر سے بولی. بہت خوبصورت. بسمہ نے سوالیہ ابرو اٹھا کے اسے دیکھا. ایسی ویسی نہیں، بہت خوبصورت ہے، اتنی کہ دیکھتی رہ جاؤ گی. نایاب فخریہ انداز میں بولی تو ان دونوں نے اسے بری نظروں سے گھورا. دیکھے اس لڑکی کو، ایک لڑکی ہو کے لڑکی کی تعریف کر رہی ہے. ذرا جو اس میں جیلسی والا فیکٹر ہو. آپ ہی کچھ سمجھائیں اسے. فروا نے تنگ آ کر اسے دیکھا. وہ نفی میں گردن ہلاتی سخت اکتائی ہوئی لگتی تھی اور پھر بسمہ کو التجائی نظروں سے. اس نے گہری سانس لی. رکو ذرا، میں ناہل کو ہی یہاں بلاتی ہوں. بسمہ نے ناہل کو ہلکا سا اشارہ دیا. اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ان تک آیا. ہائی بیوٹیفل گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ وہ مسکرا کے کہتا ایک کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا.
اور جو نظر نایاب پر پڑی تو دل کی دنیا میں حشر برپا ہو گیا، جو بسما اور فروا کی زیرک نگاہوں سے بالکل نہ بچ سکا تھا۔ بسما نے گلا کھنگارا تو ادھر ادھر دیکھتی نایاب نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ نایاب تمہاری ہونے والی بیوی کی تعریف کر رہی تھی، بسما نے مسکراہٹ دبائے اس سے کہا، جو نایاب کو نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ناکام ہوتی تھی۔ اچھا تو پھر کیا تعریف کی نایاب نے؟ اس نے پرشوق نگاہوں سے نایاب کو دیکھا۔ تعریف کیا، میں تو انہیں سچ بتا رہی تھی، وہ خوبصورت ہے۔ نایاب لاپرواہی سے شانے اچکاتی بولی۔ اسے تو رہنے دو، بسما نے ترک کے کہا اور تیوری چڑھائی ناہل کو۔ لڑکے تمہاری کیا قریب کی نظر خراب ہے جو اتنی خوبصورت کزنز کے ہوتے ہوئے وہ شہرین پسند کی؟ بسما کی ایسی صاف گوئی پر نایاب سرپٹا گئی۔ ان بولڈ کزنز کے بیچ وہ ایسے ہی سینڈوچ بن جاتی تھی۔ ناہل کو نایاب کے ایکسپریشن محظوظ کر رہے تھے، وہ جانتا تھا کہ بسما کا اشارہ کس کی جانب ہے۔ کیا کروں یار، اس معاملے میں خاصا ان لکی ثابت ہوا ہوں۔ خوبصورت اور نایاب لوگ اب دیکھنے کو ملے ہیں، وہ سخت افسوس سے بولا۔ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ شہرین سے خوبصورت کزن کون ملے گا تمہیں؟ نایاب فوراً سے خوبصورت تو ہے وہ۔ ناہل نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، مگر تم سے کم۔ کرسی پہ تھوڑا آگے ہو کے بیٹھا۔ فروا اور بسما کی آنکھیں چمکی اور نایاب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ مگر فرق کسے پڑنا تھا، وہ بولتا رہا۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے مگر اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں نایاب، اتنی کہ سوچتا ہوا ٹیک لگا کے بیٹھا اور آنکھیں پرسوچ انداز میں سکیڑی۔ میں اگر شاعر ہوتا تو ایک دیوان تو لکھ ہی ڈالتا تمہاری آنکھوں پر۔ او بسما اور فروا ایک ساتھ سر ہلاتی بولی۔ نایاب کی یہاں بس ہوئی تھی۔ تمہارے یہ خیالات میں شرمین کو لازمی بتاؤں گی، پھر دیکھنا کیسے تمہاری یہ دونوں آنکھیں سوجی ہوئی ملیں گی۔ نایاب غصے میں دبا دبا گرائی۔ میں کیا ڈرتا ہوں اس سے؟ بتاؤ۔ ناہل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم؟ نایاب نے مشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ تم یہاں کر کیا رہے ہو؟ جاؤ، تمہاری ہونے والی بیوی آنے والی ہے، اس کے ویلکم کی تیاری کرو، جاؤ یہاں سے، نکلو۔ نایاب نے اسے صاف دفع ہونے کا بولا، جو وہاں بیٹھے تینوں نفوس کی طبیعت پر کافی ناساز گزرا تھا۔ جا رہا ہوں، اتنا چڑ کیوں رہی ہو؟ میں نے تو سچ ہی کہا ہے۔ وہ منہ بناتا اٹھا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ وہ میری بیوی ابھی بنی نہیں ہے، کہتا بھاگ گیا۔ نایاب کا دل کیا اس ناہل کو اٹھا کے کباڑی والے کو دے دے۔ دانت پیستی وہ ان دونوں کی جانب مڑی جو جانچتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہے، کیوں گھور رہی ہو تم دونوں مجھے؟ ناہل کا غصہ ان پر نکلا، مگر وہ پیدائشی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی، ویسے ہی گھورتی رہی۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ بسما نے آخر پوچھ ہی لیا۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بولتی رہو جو بولنا ہے، وہ جھڑک کے کہتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ بسما اور فروا نے ایک دوسرے کو قابل فہم نظروں سے گھورا اور پھر کچھ سمجھ کے سر ہلایا۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، یک طرفہ محبت، وہ بھی ناہل کی جانب سے۔ آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بوفے ٹیبل پر کھانے کا انتظام چیک کرنے آیا تو وہ غصے میں بھناتی ہوئی اس کے سر پہ آ پہنچی۔ کیا بکواس کر رہے تھے تم وہاں پر ان دونوں کے سامنے؟ سخت غصہ، کاٹ کھانے والا لہجہ، سبز آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ ناہل نے وہ مشکل تھوکنے گلا خود کو نارمل کیا اور اس کی جانب گھوما۔ بکواس کیا کی؟ میں نے تو سچ کہا۔ اسے پتا تھا وہ تفتیش کرنے لازمی آئے گی، اس لیے وہ خود کو تیار کر چکا تھا۔ سچ؟ مائی فٹ! کیا کہہ رہے تھے نایاب لوگ اب دیکھنے کو ملے ہیں اور میری آنکھوں پر دیوان لکھو گے تم، ایڈیٹ؟ مہمانوں کی وجہ سے وہ آواز آہستہ تھی مگر قہر برساتی۔ وہ مسکرایا، سینے پر بازو باندھے اور ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ نایاب ویسے ہی اسے گھور رہی تھی۔ وہ تھوڑا جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، سبز آنکھیں شہد رنگ آنکھوں سے ملی۔ نایاب کو اس کی آنکھوں میں کچھ تو عجیب لگا۔ اس نے فوراً سے نگاہیں ہٹائیں۔ اب ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ مزید بھڑکی۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ میں نے وہ سب اس لیے کہا کیونکہ کیوں؟ وہ یکدم بولی۔ میں نہ تم سے، کہتے کہتے رکا تو نایاب نے بری نظروں سے اسے گھورا۔ کیا میں نہ تم سے؟ وہ جھنجھلائی۔ میں نہ تم سے، اس نے مسکراہٹ دبائی۔ چھوڑو، تم غصہ کرو گی، کیا لاپرواہ انداز تھا۔ تم؟ میں تمہارا سر ویسے بھی توڑ دوں گی، بتاؤ مجھے۔ وہ سخت غصے کو ضبط کرتی انگلی اٹھا کے اسے وارن کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ تو پھر دل تھام کے سنو۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ اوف! اس کے وجود سے اٹھتی مہک۔ نایاب کا دل زور سے دھڑکا۔ میں نہ تم سے، گمبھیر لہجے میں سرگوشی سے کہتا وہ اس کا سانس روک رہا تھا، کل کا بدلہ لے رہا تھا۔ مسکراہٹ دباتا وہ سیدھا ہوا۔
اور وہ جو توجہ سے اس کی سن رہی تھی ایک دم غصے سے بھنا اٹھی. شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھا جو مسکراہٹ روکے اسے دیکھ رہا تھا. پھر آنکھیں بند کر کے ڈھیروں غصہ اندر اتارا. تم گدھے نالائق، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یاد رکھنا. اسے وارن کرتی پیر پٹکتی دوسری جانب مڑی تو فروا اور بسما کو اپنے پیچھے کھڑا پایا. مزید غصہ. سن لیا تم دونوں نے؟ یہ صرف اپنا بدلہ لے رہا تھا. وہ سخت غصے میں سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی تو وہ تینوں کھڑے رہ گئے. فروا اور بسما اس کے قریب آئیں. وہ مسکراتا اس کی پشت کو گھور رہا تھا. بڑی مشکل جگہ دل آیا ہے آپ کا، یہاں دال گلنی مشکل ہے. فروا افسوس سے بولتی اس تک آئی. اور دل آیا بھی کب ہے؟ جب محترم شادی کر رہے ہیں. اب تو ان کے عشق کی ٹائٹینک ڈوب کے ہی رہے گی. بسما نے مزید دل جلایا. یار کیا کروں، برا پھنسا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں. ایک تو شادی، پھر اس لڑکی سے تو بندہ اظہار بھی نہیں کر سکتا، سر ہی نہ توڑ دے. وہ شدید بے بس لگ رہا تھا. تم پہلے یہ شادی تو کینسل کرو کسی طرح، پھر نایاب کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا. فروا کچھ سوچ کے بولی. بسما نے بھی سر دھنا. کرتا ہوں کچھ، فی الحال تو میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا. وہ رو دینے کو تھا. تمہارا دماغ تو پہلے سے بیکار ہے جو اسے چلتی پھرتی فیشن کی دکان سے شادی کی حامی بھری. بسما نے مزید لٹارا. کیا آپ اس سے محبت کرتے تھے؟ فروا کا جذبہ دوستی فوراً بیدار ہوا. لڑکا اچھا تو کیا وہ چھان بھین بھی نہ کرے؟ نہیں یار، مجھے وہ بس اچھی لگی تھی. اس نے مجھے پرپوز بھی خود کیا تھا. کوئی برائی نہیں لگی تو ہاں کہہ دی. تو اب برائی نظر آ گئی؟ فروا نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا. اس میں برائیاں نہیں بلکہ نایاب میں اچھائیاں بہت نظر آئیں اور بس محبت ہو گئی. یہ نہ جانے پہلے کہاں تھی. پہلے ملی ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی. وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ دونوں بھی سنجیدہ ہوئیں. ہم کرتے ہیں کچھ تمہارے بارے میں. بسما نے کچھ سوچ سمجھ کے سر ہلایا. وہیں کھڑے کھڑے تینوں نے اپنے موبائل نمبرز ایکسچینج کیے تھے اور کسی دن ملنے کا پلان بنایا تاکہ مسئلے کا کوئی بہتر حل نکل سکے. اتنے میں شہرین کے آنے کا شور اٹھا تھا. ناہل ان دونوں سے ایکسکیوز کرتا گیٹ کی جانب لپکا. حیرت کی بات جو تو یہ تھی کہ وہاں میڈیا بھی آیا تھا. وہ دونوں تھوڑا آگے آئیں. یار یہ میڈیا کیوں آیا ہے؟ بسما نے فروا کے کان میں گھس کے کہا. پتہ نہیں. فروا نے ایک نظر بسما کو دیکھ کے شانے اچکائے اور واپس بھیڑ کی جانب مڑی. ارے یار یہ تو کوئی مشہور ڈائریکٹر ہے نا. فروا کو ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص نظر آیا تو اس نے فوراً بسما کو اس کی جانب متوجہ کیا. رانا شفقت علی یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ بسما کو بھی تشویش ہوئی. اس سے پہلے کچھ اور بولتی شہرین کی انٹری ہوئی. سنہری رنگ کا گھیرے دار مختلف جالیوں والا فراک پہنے وہ سہج سہج کے چل رہی تھی. بالوں کا خوبصورت جوڑا بنا تھا. گلے میں ہیروں کا ہار تھا جو گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے بہت پرکشش لگ رہا تھا. آستین بالکل ہاف تھیں اور خوبصورتی سے کیا گیا ڈارک میک اپ اسے سچ میں خوبصورت بنا رہا تھا. فروا اور بسما کا تو منہ ہی کھل گیا تھا اسے دیکھ کے. واو یار یہ تو سچ میں بہت خوبصورت ہے. بسما تو مسمراہی ہو گئی. چڑیل کہیں کی، اپنی خوبصورتی کو کیش کروانا آتا ہے اسے. فروا نے ناک منہ چڑھا کے سر جھٹکا اور پاس کھڑی بسما نے کھلا منہ بند کیا. یار یہ معاملہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے. یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت نکلی. اب نایاب کا کیا ہوگا؟ بسما کو نئی پریشانی نے آن گھیرا. اتنے اچھے میک اپ اور اتنے اچھے ڈریس میں تو بل بتوڑی بھی اچھی لگے. فروا نے ناک سے مکھی اڑائی. پھر دور کھڑی نایاب کو دیکھا. ایک میری نایاب ہے جو بنا میک اپ کے بھی کتنی سحر زدہ لگتی ہے. کیا زبردست پرسنالٹی ہے. شہرین صرف خوبصورت ہے، نایاب کی طرح سحر زدہ نہیں. فروا دور کی کوڑی لائی تھی. بسما نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے زور سے سر دھنا. اچھا چھوڑو، دیکھتے ہیں جا کے یہ ڈائریکٹر اور یہ میڈیا یہاں کیوں آیا ہے. فروا بسما کا بازو پکڑے آگے بڑھی. اور ناہل کو دیکھو ذرا کیسے بچھ رہا ہے اس چڑیل کے آگے. اسے تو میں بعد میں سیدھا کروں گی. فروا کی زبان حسب عادت نان سٹاپ چل رہی تھی. بسما مسکراتی پیچھے کھینچی چلی جا رہی تھی. اگر فروا کی لمبی زبان کو اگنور کر دیا جائے تو وہ کافی اچھی لڑکی تھی. بسما دل میں یہی سوچ رہی تھی. وہ دونوں اسی ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں پر بیٹھ گئیں جہاں نایاب بیٹھی تھی. وہ ارد گرد سے بے نیاز مسکرا کے ناہل اور شہرین کو دیکھ رہی تھی جو اب سٹیج پر جا چکے تھے. میڈیا کے نمائندے سٹیج کے گرد جمع تھے. اپنے جدید ترین آلات فوٹوگرافی کے ساتھ وہ شہرین کا انٹرویو لینے کے لیے بےتاب تھے. فروا اور بسما بھی اسی جانب متوجہ ہوئیں. توجہ سے سٹیج کی جانب دیکھتی نایاب کا فون بجا تو وہ سارے ہنگامے سے تھوڑا دور آئی. سٹیج پر شہرین کا انٹرویو چل رہا تھا. فون امپورٹنٹ تھا اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سننا پڑا. ہاں بولو شہروز کیا ہوا ہے؟ بتایا تو تھا کہ ابھی کال مت کرنا، میں مصروف ہوں گی. فون اٹھاتے ہی جھٹ سے بولی. جانے وہاں سٹیج پر کیا ہو رہا ہوگا. اس کے بوتیک سے فون تھا.
فون کرنے والا اس کا مینیجر تھا. سوری ٹو ڈسٹرب یو میم، پر بات ہی ایسی تھی آپ کو فون کرنا پڑا. وہ شرمندگی سے بولا تو نایاب کے ماتھے کے بل کم ہوئے. اٹس اوکے، بتاؤ کیا بات ہے؟ میم جو نیا آرڈر آیا ہے ان لوگوں کو ڈیزائنز میں کچھ تبدیلیاں چاہیے. وہ جلدی سے بولا. تمہید کو چھوڑو شہروز اور سیدھی بات بتاؤ مجھے. جنجلا کے کہتی اس نے ایک نظر دور سٹیج کی طرف دیکھا جہاں اب وہ ڈائریکٹر میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہا تھا. میم وہ لوگ کچھ بولڈ ڈریسز ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں. جو ڈیزائنز آپ نے بھیجے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، مگر ان کو اپنی فلم کے لیے نیو فیشن ڈریسز چاہیے، اس لیے میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں. شہروز نے اب بنا تمہید کے بات مکمل کی. اوکے تو آرڈر کینسل کر دو. اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی تو شہروز غش کھا گیا. مگر میم یہ ڈیل بہت بڑی ہے، منافع بھی بہت ہے. اس نے ایک آخری کوشش کی تھی اپنی الگ منطق رکھنے والی باس کو سمجھانے کی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈیل کتنی بڑی ہے، میں ویسے کپڑے کبھی ڈیزائن نہیں کروں گی. ایڈوانس ہم نے ابھی لیا نہیں تو ڈیل کینسل کر دو. اس نے قطعی سے بولتے ہوئے بات ختم کی. میم آپ کل تک سوچ لیں، شاید ابھی آپ مصروف ہوں اور صحیح فیصلہ نہ کر پائیں. شہروز کسی قیمت پر وہ ڈیل کینسل نہیں کرنا چاہتا تھا. نایاب نے گہری سانس لی اور ڈائریکٹر پر لعنت بھیج دی. وہ پوری طرح شہروز کی جانب متوجہ ہوئی. شہروز میرے اصول بالکل سیدھے ہیں، جو کام نہیں کرنا مطلب نہیں کرنا. پھر اس کے لیے میں کل کا انتظار نہیں کرتی کیونکہ وہ کل کبھی نہیں آنا. اس لیے آپ ابھی اسی وقت وہ ڈیل کینسل کر دیں. اس کا لہجہ حتمی تھا. شہروز سمجھ گیا تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. اوکے میم ایز یو وش، مگر ڈیل اچھی تھی، ترقی مل جانی تھی ہمیں. وہ اداسی سے بولا تو وہ جو فون رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی ایک دم رکی. تنے اعصاب ڈھیلے کیے. شہروز کو سمجھانے کی ضرورت تھی. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا شہروز، ترقی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ آپ کو عطا کرتا ہے. اس لیے انسانوں پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ رکھو. ایسی کئی ڈیلز آئیں گی، سب ہمیں ہمارے کام سے بھٹکانا چاہیں گے، مگر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. شیطان کے بنائے گئے پھندے آپ کی گردن تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ خود اپنی گردن اونچی کر کے ان میں نہ ڈال دیں. جس اللہ نے اب تک ترقی دی ہے وہ آگے بھی دے گا، تم گھبراؤ مت. نایاب نرمی سے بولتی چپ ہوئی تو شہروز ایک دم ہلکا سا ہو گیا. ریلی میم آپ کی باتیں سن کے ہمت سی آ جاتی ہے. میم یو آر دی بیسٹ. میں ابھی وہ ڈیل کینسل کر دیتا ہوں. شیطان کے پھندے میں اپنی گردن میں کبھی نہیں ڈالوں گا. وہ پرجوش ہوا تو نایاب نے مسکرا کے فون بند کیا اور سر جھٹکتی واپس اس ہنگامے کی طرف آئی جہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا. شہرین مجھ سے پوچھے بقایا یہ حرکت کی تم نے کیسے؟ ناہل کی دھاڑ سنتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا. وہ تیزی سے بھیڑ کو چیرتی اسٹیج کے قریب آئی. سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی. ناہل کھڑا شہرین پر دھاڑ رہا تھا. وہ شدید غصے میں اسے جواب دے رہی تھی. میڈیا نے الگ شو ڈال رکھا تھا، ایک دم مچھلی منڈی کا سا سما تھا. اس سے پہلے ناہل شہرین کو ایک تھپڑ جڑ دیتا وہ ایک دم سٹیج پر گئی اور بمشکل ناہل کو دھکیل کے پیچھے کیا. آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کیوں جنگلیوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں؟ اسے اونچی آواز میں چلانا پڑا تھا. نایاب تم ہٹو بیچ میں سے. ناہل کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. ہاں ہٹو تم بیچ میں سے، دیکھتی ہوں کیا کرتا ہے یہ. شہرین اسے اونچا چلائی. چپ کرو تم دونوں. نایاب کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی ایسا کیا ہو گیا جو اتنا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. فروا اور بسما جو مزے سے شو انجوائے کر رہی تھی، نایاب نے بیچ میں آ کر ان کا سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا. لو آ گئی مدر ٹریزا، اچھا بھلا ڈرامہ خراب کر دے گی. فروا افسوس سے بسما کے کان میں بڑبڑائی. ڈرامہ نہیں، ایڈیٹڈ فلم. شہرین فلم کر رہی ہے. بسما سخت بدمزہ ہوئی تھی. فروا نے غصے سے اسے کچھ سمجھانا چاہا پر سٹیج پر لگا ڈرامہ مس ہو جاتا، اس لیے وہ سچ جھٹکتی اسی جانب مڑی. کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نایاب نے ناہل کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا. پوچھو اس سے. کس سے پوچھ کے فلم سائن کی ہے اس نے، وہ بھی اس ڈائریکٹر کی؟ ناہل غصے سے بولتا ایک نظر اس ڈائریکٹر کی جانب مڑا تو وہ شانے چکاتا سٹیج سے اترا. سمینا، ناہید اور سمار صاحب ششدر سے کھڑے سب دیکھ رہے تھے. مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ شہرین تڑاک سے بولی تو ناہل کا غصہ پھر ابلایا. نایاب نے بمشکل سے تھام رکھا تھا. ناہل فور گاڈ سیک کیا ہو گیا ہے؟ کام ڈاؤن. جو بھی بات ہے ہم اندر جا کے کرتے ہیں. وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی. پھوپھو پلیز اسے اندر لے جائیں. اس نے مڑ کر بت بنی سمینا سے کہا تو وہ حرکت میں آئی. ناہل کو بازو سے پکڑا اور اندر کی جانب گھسیٹا. شہرین غصے میں پھنکار رہی تھی. ناہید آنٹی پلیز آپ شہرین کو سنبھالیں. نایاب کی آواز پر انہیں بھی آگے آنا پڑا. وہ مشکل اسے سنبھالتی وہ اندر لے گئی.
فروا اور بسما نے ناک سکوڑا. چلو جی, سارا کام خراب کر دیا نایاب نے. سارے گھر والوں کو اندر بھیج کر اب وہ اکیلی ماتھے پر ہاتھ رکھے وہاں کھڑی رہ گئی تھی. میڈیا کو اسی نے ہی سنبھالنا تھا. ایک گہری سانس لی, مائک تھاما. پلیز آپ لوگ خاموش ہو جائیں. وہ چلائی تو سارا میڈیا خاموش ہوا. آپ لوگ خاموش ہوں گے تو آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے. وہ تحمل سے بولی, آپ کون ہیں اور شہرین میم کی کیا لگتی ہیں؟ ان میں سے ایک خاتون رپورٹر کے پوچھنے پر وہ سخت اکتائی. اسے پتا تھا وہ صرف اپنا نام لے گی اور پھر وہی ہوگا جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی, مگر ابھی کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا. میں ناہل کی کزن ہوں. سب سوچ کے اس نے گول مول جواب دیا, بچنے کی آخری کوشش. نام کیا ہے؟ وہی خاتون دوبارہ بولی. میڈیا بال کی کھال اتارنا جانتا تھا. وہ سخت جنجلائی, نایاب فاروق. وہ جبرن مسکرا کر بولی تو میڈیا میں کلبلی سی مچ گئی. مشہور ڈیزائنر نایاب فاروق, جن کے ڈیزائن کردہ کپڑے ان دنوں کافی مشہور تھے, ان کو کسی نے دیکھا جو نہیں تھا. آپ نایاب فاروق ہیں, مشہور ڈیزائنر, سیلف میڈ کی آنر؟ میڈیا میں سے ایک شوق نوجوان شوق کے عالم میں بولا. جی میں وہی ہوں. اب وہ خود کو نارمل کر چکی تھی. کبھی تو یہ دن آنا ہی تھا. چلو آج ہی صحیح. مگر اس کے یہ بولتے ہی میڈیا میں ایک شور سا برپا ہو گیا. میم آپ کتنی ینگ ہیں. آپ اتنی مشہور ہونے کے باوجود کسی بھی ٹی وی انٹرویو میں کیوں نہیں آتی؟ جی تو ناظرین, بریکنگ نیوز ہے. مشہور ڈیزائنر جن کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا, آج وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. باندھ کی بولیاں وہ رو دینے کو تھی. بسما اور فروا کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی. وہ فوراً سٹیج پہ چڑھی اور گردن اکڑا کے اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوئی. آخر وہ نایاب فاروق کی سہیلیاں تھیں, تھوڑا شو تو مار ہی سکتی تھی. دیکھیں آپ لوگ پہلے خاموش ہو کے بیٹھیں اور ایک ایک کر کے سوال پوچھیں. فروا نے نایاب کے ہاتھ سے مائک لیا اور اترا کے بولی تو میڈیا کے نمائندے اس کی جانب مڑے. ہم ان کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. ایک شوق سی لڑکی اپنے کیمرہ مین کے ساتھ آگے آئی. ہمیں بھی چاہیے. اس کی دیکھا دیکھی سب آگے سٹیج کی جانب لپکے. عجیب دھکا مکا شروع ہو گیا تھا. نایاب نے موقع غنیمت جانا. تم سنبھالو ان میڈیا والوں کو, میں اندر جا کے دیکھتی ہوں کیا سچویشن ہے. فروا کے کان میں جلدی سے بولتی وہ اندر کو بھاگی. فروا ارے ہی کرتی رہ گئی, اور وہ جو میڈیا کی نظر اندر جاتی نایاب پر پڑی تو لڑنا بھول کے اس جانب لپکے. وہ تیزی سے بھاگی اور مین دروازے سے اندر جاتے ہی اس نے بند کیا تو باہر کا شور کم ہوا. اس نے سکون کی سانس لی اور ایک مصیبت سے تو جان چھوٹی تھی. اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے میڈیا. وہ تیزی سے اندر ٹی وی لانچ کی جانب بھاگی جہاں سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. اف, کیسے سنبھالے گی وہ ناہل کو. تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم مجھ پہ ایسے آرڈرز نہیں چلا سکتے. میں یہ فلم کر کے رہوں گی. وہ اندر آئی تو شہرین کھڑی سخت غصے اور ہٹ درمی سے چلا رہی تھی. سمینا صوفے پہ سر پکڑے بیٹھی تھی. سمار صاحب باہر مہمانوں کو سنبھال رہے تھے. ناہید بیگم الگ مضطرب لگتی تھی. وہ تو اچھا تھا دادو یہ فنکشن اٹینڈ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی, ورنہ یہ سب کیسے برداشت کرتی. میں آخری بار تم سے بول رہا ہوں شہرین کہ تم یہ فلم کسی صورت نہیں کرو گی. ناہل کی آواز بلند ہوئی تو وہ بیچ میں کودی تھی. انف بوتھ آف یو. وہ شدید غصے میں دونوں ہاتھ اٹھاتی چلائی تو ناہل نے بے بسی سے سر جھٹکا. شہرین نے بری نظروں سے نایاب کو گھورا. کوئی بڑوں کا شرم و لحاظ ہے تم دونوں میں؟ کس طرح جاہلوں کی طرح لڑ رہے ہو چھوٹی سی بات پر. دکھ سے بولتی ناہل کی جانب مڑی. ملال بھری نظروں سے اسے دیکھا. تم سے اس سب کی امید نہیں تھی مجھے ناہل. ناہل نے بے یقینی سے اسے دیکھا. اس کی کیا غلطی تھی بھلا؟ میں نے کیا کہا؟ ساری غلطی شہرین کی ہے. کس سے پوچھ کے اس نے فلم سائن کی ہے؟ وہ جنجلا اٹھا. کیا غلطی ہے میری؟ صرف اتنی کہ فلم سائن کی ہے. کتنے کنزرویٹو سوچ ہے تمہاری. تم بھی وہی نکلے دقیانوسی مرد. عورت کی ترقی سے جلنے والے تم جیسے مرد ہوتے ہی منافق ہیں. ہمیشہ اپنی بیویوں کو قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں. شہرین سینے پر بازو باندھے سخت غصے میں چبا چبا کر بول رہی تھی. نایاب سر پکڑ کے رہ گئی. کوئی ایک بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا. تمہیں جو بھی بکواس کرنی ہے کر لو, میں تمہیں یہ فلم نہیں کرنے دوں گا. ناہل بھی ہٹ درمی سے بولتا تھاڑا. ناہل تم تو چپ ہو جاؤ پلیز. نایاب کا بس صرف ناہل پر ہی چل سکتا تھا. وہ بار بار اسے مشتعل ہونے سے روک رہی تھی. نہیں بولنے دو اسے, میں بھی تو سنوں. کیا زہر بھرا ہے اس کے دماغ میں؟ شہری نے تیکھے چتونوں سے ناہل کو گھورا. ناہل نے نایاب کو بازو سے پکڑ کے سائڈ پہ کیا. میرے دماغ میں زہر نہیں بھرا, تمہارے دماغ میں گند بھرا ہے. ناہل اتنی حقارت سے بولا کہ ایک پل کے لیے شہرین کا دل کانپ گیا. تم بھی جو مرضی آئے بول لو, میں بھی فلم کر کے رہوں گی. وہ بنا اصل لیے تڑاک سے بولی. تو پھر میری طرف سے یہ شادی کینسل سمجھو. ناہل کی اٹل لہجے میں کی گئی بات سن کے سب شوق رہ گئے تھے. ناہل, نایاب شوق سے چیخی. کیا بول رہے ہو؟ کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے تمہیں؟ نایاب نے اس کا بازو پکڑ کے زور سے جھنجھوڑا تو ناہل نے بے بسی سے اسے دیکھا. وہ اسے کچھ سخت نہیں بول سکتا تھا. آنکھیں زور سے میچ کے اس نے ڈھیروں سارا غصہ اندر ہی اتارا.
جو شہرین کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ نایاب کی بات تحمل سے کیوں مان رہا تھا؟ فروا اور بسمہ بھی اسی طرح میڈیا کو سنبھال کے اندر آئی تھی۔ اندر کا ماحول تو شدید تناؤ سے بھرا تھا۔ صاف بولو، تم اسے جان چھڑوانا چاہتے ہو۔ جب سے یہ تمہاری کزن آئی ہے تمہارے تیور ہی بدل گئے ہیں۔ میری فلم کو آڑ بنا کے تم دونوں اپنا راستہ صاف کرنا چاہتے ہو۔ شہرین اتنی نفرت سے بولی کہ سب سانس روکے اسے دیکھے گئے۔ بحث کارگر ثابت نہیں ہوئی تو کیا شہرین اپنا کام نکلوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی؟ وہ جو کب سے ان کا جھگڑا ختم کرنا چاہتی تھی ایک دم شہرین کی جانب پلٹی، پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا جو زہر اگلنے کے بعد پرسکون سی کھڑی تھی۔ فروا کا دل کیا کہ منہ توڑ دے اس میک اپ کی دکان کا۔ بسمہ نے سختی سے اسے کچھ بھی کرنے سے روک رکھا تھا، نہیں تو وہ بتاتی اسے۔ ناہل جس نے وہ مشکل غصہ کنٹرول کیا تھا اس بکواس پر پھر سے بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ وہ غصے میں پاگل ہونے کو تھا، مٹھیاں زور سے بھینچ رکھی تھی، سفید رنگ اب سرخ پڑ چکا تھا۔ بکواس نہیں کی، سچ بولا ہے۔ اولڈ فیشن لڑکی تمہیں مجھ سے زیادہ پسند ہے؟ جب بھی اس کی جانب دیکھتی ہو تمہارا غصہ ایک دم کم ہو جاتا ہے۔ سب سمجھتی ہوں میں ناہل، اتنی بے وقوف نہیں۔ شہرین بنا اثر لیے نان سٹاپ بولے گئی، بنا سوچے سمجھے۔ ہاں پسند ہے مجھے یہ اولڈ فیشن لڑکی، عزت کرتا ہوں اس کی، اور صرف میں ہی نہیں، باہر کھڑا ہر انسان اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ لڑکی اولڈ فیشن رہ کے بھی اتنی عزت کما گئی، باہر صرف اس نے نام بتایا تھا اور سارا میڈیا کیسے اس کی جانب لپکا تھا۔ یہ ہوتی ہے عزت، یہ ہوتی ہے عورت۔ ناہل نے فخر سے بولتے نایاب کی جانب دیکھا۔ پورے لباس میں اس کا سراپا مکمل طور پر چھپا تھا، سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک حقارت بھری نظر شہرین پر ڈالی۔ آدھا لباس جو اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ دوپٹہ تو شاید ہی اس نے کبھی گلے میں بھی ڈالا ہو، جس کا منہ اب ایسے تھا کہ جیسے کسی نے بیلچہ اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا ہو۔ ذلت کی وجہ سے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، مگر وہ اسے بولنے نہیں دے رہا تھا، چلا رہا تھا اونچی آواز سے۔ اس نے اولڈ فیشن ہو کے بھی اتنی شہرت کما لی شہرین، مگر تم اتنی الٹرا ماڈرن ہو کے بھی ذرا سی عزت نہ کما سکی، اور جو بچی کچی عزت تھی وہ بھی تم نے آج ختم کر دی اس ڈائریکٹر کی فلم سائن کر کے۔ نفرت سے ہنکارا بھرتا وہ چپ ہوا۔ تم جیسے منافق مردوں کا پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ شہرین غصے سے بولتی ایک قدم آگے آئی۔ لبرل عورت گرل فرینڈ کے روپ میں چاہیے ہوتی ہے، اور شادی کے لیے اس جیسی۔ نفرت سے نایاب کو دیکھا۔ بہن جی ٹائپ لڑکی چاہیے ہوتی ہے، یو نو وٹ، تم اسی کو ڈیزرو کرتے ہو۔ نفرت کے اس کے سینے پر انگلی رکھی اور فخر سے گردن اکڑائی۔ ذرا دیکھو اسے، میری خوبصورتی کیا کہ یہ کچھ بھی نہیں، اور تم اسے میرے مقابلے پر لا رہے تھے۔ افسوس ہے تم پر۔ افسوس سے گردن ہلاتی پیچھے ہوئی۔ ناہل نے تنزیہ نظروں سے شہرین کو دیکھا۔ مجھے تو تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے شہرین۔ ناہل نے نفرت سے سر جھٹکا۔ مگر میں بھی کس سے بحث کر رہا ہوں؟ تم جیسی عورت کو کیا پتا کہ اصل خوبصورتی چہرے کی نہیں کردار کی ہوتی ہے، اور اگر تم اپنے کردار کا موازنہ کرو گی نا شہرین سے تو تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی۔ نفرت سے چبا چبا کے کہتا وہ شہرین کو مزید مشتعل کر گیا۔ تم؟ شہرین نے غصے سے کچھ کہنا چاہا، مگر نایاب جو کب سے سن رہی تھی ایک دم چلا اٹھی۔ چپ ہو جاؤ، اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ تم دونوں۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی ذات کو یوں موضوع بنایا جائے گا؟ اتنی تذلیل! پلیز میری وجہ سے مت لڑو، چپ ہو جاؤ۔ کیا نہ تھا اس کی آواز میں؟ بے بسی، منت، التجا۔ بس اس سے آگے ناہل نہیں بول سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے سر ہلاتا، بڑے بڑے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ناہید آنٹی آپ لے جائیں ابھی شہرین کو، ابھی یہ دونوں غصے میں ہیں، کل آرام سے بات کریں گے۔ وہ ڈھیروں آنسو ضبط کرتی بے مشکل بول پائی اور تیزی سے وہاں سے نکلی۔ فروا اور بسمہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ کمرے میں آئی، تھکے انداز میں بیٹھ پر بیٹھی، بہت سارے آنسو اندر اتارے۔ اسے کچھ کرنا تھا، اور جو بھی کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ شہرین اس پر شک کر رہی تھی۔ نہیں، وہ ناہل کی شادی نہیں خراب کرے گی۔ وہ جھٹ سے اٹھی، سوٹ کیس کھول کر بیڈ پر رکھا۔ اتنے میں فروا اور بسمہ بھی وہاں آ گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کے دونوں کے دل دھک سے رہ گئے تھے۔ وہ ان دونوں سے بے نیاز اپنے کپڑے نکالتی سوٹ کیس میں پھینک رہی تھی۔ وہ مضطرب سا اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا۔ کالا کوٹ صوفے پر پڑا تھا، ٹائی کی نوٹ اب ڈھیلی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہرین اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ اب وہ اتنا بھی ماڈرن نہیں تھا کہ لبرلزم کے نام پر اپنی ہونے والی بیوی کو اشتہار بنا دیتا۔ اگر آج نایاب بیچ میں نہ آتی تو شاید وہ رشتہ ہی توڑ دیتا۔ نایاب؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اف، کتنی انسلٹ کر دی اس بیچاری کی شہرین نے۔ وہ ایک دم رک کے سوچنے لگا، عجیب کوئی واہیات لڑکی ہے یہ شہرین، کچھ بھی بول جاتی ہے بنا سوچے سمجھے۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیر کے خود کو نامل کیا۔ مجھے اسے سوری بولنا چاہیے شہرین کی طرف سے، خود سے کہتا وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ باہر خاموشی تھی، شاید شہرین جا چکی تھی۔
اس کے کمرے کے باہر پہنچ کے گہری سانس لی اور دروازہ نوک کیا، جو تھوڑی دیر میں بسما نے کھولا۔ ناہل کو دیکھ کے اس کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ تھینک گاڈ ناہل تم آئے، ورنہ یہ ضدی لڑکی ہماری تو سن ہی نہیں رہی تھی۔ بسما اسے بازو سے پکڑ کر اندر لائی تو کمرے کا منظر اس پر واضح ہوا۔ بیڈ پر بڑا سا سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں وہ کپڑے رکھ رہی تھی۔ فروا صوفے پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ناہل کو دیکھ کے وہ بھی تھوڑا پرسکون ہوئی، بھاگ کے اس تک آئی۔ ناہل پلیز تم ہی سمجھاؤ اسے، دونوں کے کہتی وہ بسما کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب صرف وہ دونوں بچے تھے۔ ناہل سینے پر دونوں بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناہل کے آنے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ جو سوری بولنے آیا تھا اس کا پارا فوراً ہائی ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ ویسے ہی تیکھی نظروں سے اسے گھورتے بولا۔ نظر نہیں آ رہا پیکنگ کر رہی ہوں؟ واہ کیا لہجہ تھا، لٹ مار۔ وہ تو جل ہی گیا، فوراً اس کی جانب بڑھا، بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، تم مجھے آرڈرز نہیں دے سکتے، میرا جو دل آئے گا وہ کروں گی، بازو چھوڑو میرا۔ وہ پہلے ہی چنچلائی ہوئی تھی، اب یہ بھی آ گیا اس کا سر کھانے۔ سخت غصے سے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ ناہل نے محظوظ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ دوں گا آرڈرز، کیا کر لو گی؟ وہ دھونس جماتا بولا تو نایاب نے ڈھیروں غصہ اپنی سبز آنکھوں میں بھر کے اسے گھورا۔ اس نے منہ بنایا۔ نایاب تم جانتی ہو میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، اس لیے ضد چھوڑ دو۔ وہ اب تحمل سے بولا اور اس کا بازو چھوڑا۔ مگر میں، وہ مزید جھنجھلائی۔ اگر مگر کچھ نہیں، تم نہیں جاؤ گی، مطلب نہیں جاؤ گی۔ اٹل لہجے میں بولتا صوفے پر جا بیٹھا۔ نایاب نے چند گہری سانسیں لی۔ وہ بات کیے بغیر نہیں مانے گا اور تھکے انداز میں بیڈ کی پائنتی پر آ بیٹھی۔ ناہل تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شہرین کو لگتا ہے ہمارے بیچ کوئی افیئر چل رہا ہے۔ وہ بے بسی سے بولتی انگلیاں دبا رہی تھی۔ ناہل نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ پریشان تھی۔ بول دیا جو بولنا تھا یا اور بھی کچھ باقی ہے؟ وہ پرسکون سا ہو کے آگے بیٹھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائیں۔ نایاب نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ شہرین کو کچھ نہیں لگتا نایاب، وہ اچھی طرح جانتی ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ نایاب نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ نایاب نے جل کے منہ بنایا۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی والی نظر اس پر ڈالتا وہ دوبارہ بولا۔ شہرین صرف بہانہ ڈھونڈ رہی ہے اپنی بے تکی ضد پوری کرنے کے لیے، کسی بھی طرح بس وہ فلم کرنا چاہتی ہے، بس اسی لیے وہ مجھے دوسرے مسئلوں میں الجھا رہی ہے۔ گہری سانس لی اور واپس ٹیک لگا کے بیٹھا۔ مگر میں اسے فلم کبھی نہیں کرنے دوں گا۔ قطعیت سے بات مکمل کی، مگر اس طرح تو تمہاری شادی کینسل ہو سکتی ہے، تم لوگوں کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ نایاب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے سمجھائے کیسے۔ وہ تنگی تو آ گئی تھی، تو میں کیا کروں؟ اسے خود احساس نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولتا اسے مزید مشتعل کر رہا تھا، مگر ابھی صبر لازمی تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اکارڈنگ ٹو یو، دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے داد دیتے ہوئے، وہ یہ سب اگر فلم کرنے کے لیے کر رہی ہے تو تم اسے فلم کرنے دو۔ پھر وہ بھی لاپرواہی سے کندھے اچکاتی بولی تو وہ کرنٹ کھا کے اٹھا۔ ماتھے پر سلوٹیں در آئیں۔ واٹ ڈو یو مین؟ میں اسے کیسے فلم کرنے دے سکتا ہوں؟ اتنا بھی بغیرت انسان نہیں ہوں میں کہ اپنی ہونے والی بیوی کو اشتہار بنا دوں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا دبا دبا چلایا۔ اگر کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو وہ اسے الٹا ٹکا دیتا، مگر نایاب مگر ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی فلم ہو، اس میں فحاشی نہ ہو۔ وہ بنا اثر لیے اسے کنونس کر رہی تھی۔ رانا شفقت کی فلم میں وہ بھی فحاشی کے بغیر؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کون سی دنیا میں رہتی ہو تم نایاب بیگم؟ کبھی دیکھی ہیں اس واحیات انسان کی فلمیں؟ وہ نفرت سے بولا تو نایاب مسکرائی، طنزیہ مسکراہٹ۔ تم نے دیکھی ہیں اس کی فلمیں کبھی؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ دیکھی ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ گہرائی میں جائے بغیر لاپرواہی سے جھلا کے بولا۔ پھر تو شہرین ٹھیک ہی کہہ گئی ہے، تمہیں منافق۔ وہ اتنی تلخی سے بولی کہ ناہل کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شوق کے عالم میں بولا، مگر وہ بغیر اس کے ری ایکشن کی پرواہ کیے بول رہی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا ناہل، ہم دوسروں کے گھر کی عورتوں کو فحاشی کرتے بڑے مزے سے دیکھ لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ انجوائے بھی کر لیتے ہیں، مگر وہی بات جب ہمارے اپنے گھر کی عورت کرنے کا بول دے تو خون کھول جاتا ہے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ گنگ رہ گیا تھا۔ یہ کیسا انکشاف کب ہو رہا تھا؟ اپنی جگہ کھڑے رہ کر ہم دوسروں کو غلط نہیں کہہ سکتے ناہل۔ مانا کہ شہرین غلط کر رہی ہے، مگر اسے وہی درست لگ رہا ہے۔ وہ جس سوسائٹی میں رہتی ہے وہاں فلم تو باعزت لوگوں کو ہی آفر کی جاتی ہے۔ اپر سوسائٹی کے رواج انہی کی طرح کے فرسودہ اور کھوکھلے ہیں، مگر تم ناہل تم اب اتنا کیوں برا منا رہے ہو؟ وہ تو اب یہی کرے گی۔ میں نے، ناہل نے بے یقینی سے اپنی جانب انگلی موڑتا وہ بیچ میں ہی بول پڑا۔ میں نے کیا کیا؟ نایاب نے گہری سانس لی، تنے اعصاب ڈھیلے کیے،
नाहिल को भी समझाने की ज़रूरत थी। जब शहरीन ने तुम्हें प्रपोज किया था तो उसकी क्या उम्र थी नाहिल? एकदम से अलग सवाल। वो चौंक के सीधा हुआ। अब उम्र कहाँ से आ गई बीच में? नाहिल ने उलझन से देखा। वो अब पुरसुकून थी। जितना पूछा उतना जवाब दो नाहिल। वाह क्या शाने बेनियाजी थी। नाहिल तो जल ही गया था। उसने एक खफा नजर खुद को घूरती नायाब पर डाली। करता दोबारा पीछे होके बैठा। मतलब तब वो सिर्फ एक टीनेजर थी। नायाब ने कुछ समझ के सर हिलाया। पहले तो तुम्हें उसका प्रपोजल उस वक्त एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था, मगर जब कर ही लिया था तब ही उसे बता देना था कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। हाँ जैसे वो तो मान लेती मेरी। वो बीच में ही कलस कर बोला। तब वो छोटी थी नाहिल, गीली मिट्टी की तरह। तुम जैसे चाहते उसे तब मोड़ सकते थे, अपने सांचे में ढाल सकते थे। तब वो ना समझती नाहिल। तुम समझाते तो समझ जाती, मगर तुमने क्या किया? नायाब ने अफसोस से उसे देखा।